बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे थे इमरान खान साहब को जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और वो कह रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है और प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करेंगे तो लोगों तक सेहत की सहूलियात पहुँचेंगी। इट इज़ माई बिलीफ एज अ पाकिस्तानी कि अगर हमने अपने मुल्क को ठीक करना है तो 3 चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ सिस्टम और नंबर 3 जस्टिस सिस्टम। ये कोई प्रायोरिटी की बुनियाद पे मैंने रैंकिंग नहीं की है, तीनों की एक जितनी प्रायोरिटी है। हेल्थ पे सबसे पहले अगर बात करें तो खान साहब ये कह रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री जो कि गरीब है वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं और सरकारी अस्पतालों से हमें स्टोरीज मिलती हैं कि आज फलाने सरकारी अस्पताल की सीढ़ियों पर फलानी बीबी ने, जिसका ताल्लुक फलाने पसमानदा इलाके से था, उसने सीढ़ियों पर बच्चे को जन्म दे दिया। और ये अभी नहीं हो रहा, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर से हो रहा है। इस दौर में भी कुछ वाकयात सामने आए और शहबाज शरीफ साहब के दौर में तो मैं कहता था लाहौर के हर बड़े हॉस्पिटल में सीढ़ियों पर किसी गरीब माँ ने बच्चे को जन्म दिया। ये सरकारी हॉस्पिटल्स में होता चला आ रहा है। तो सरकारी हॉस्पिटल्स को हमने ठीक करना है क्योंकि गरीब आदमी ने उधर जाना है। प्राइवेट हॉस्पिटल एक माफिया है। बकौल इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वहां पे इलाज बहुत महंगा है। एक गरीब आदमी क्या, एक मिडिल क्लास भी वहां पे अफोर्ड नहीं करता इलाज करना। मैं कहता हूँ 5 स्टार होटल्स को आप एक तरफ रख दे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतना महंगा इलाज है। मैं कहता हूँ 5 स्टार होटल्स के कमरों के रेंट को आप एक तरफ रख दें, वहां पे जो कमरों के किराए हैं आपको देने पड़ते हैं अपने मरीज को ठीक करवाने के लिए जिसका इलाज होना है। बट बिफोर आई मूव ऑन, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान साहब की अप्रोच में थोड़ा सा टिल्ट आया, शिफ्ट आया। क्या कहना शुरू किया उन्होंने हेल्थ सेक्टर के हवाले से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हवाले से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हवाले से? ये सुनिए। ये जो चीज की है, मैं अपनी सारी, अगर मैं अचीवमेंट को कहूं कि जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी है वो ये हेल्थ इंश्योरेंस है और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। ये अमेरिका जैसी जगह में नहीं है। ये सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है स्पीकर साहब, ये हेल्थ सिस्टम है। अब क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ बनाते हैं देहातों के अंदर, छोटे शहरों में। बड़े शहरों के अंदर सिर्फ कमर्शियल हॉस्पिटल बनते हैं, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वहां आता है क्योंकि छोटे शहरों में वो पैसे नहीं दे सकते। यहां सरकारी हॉस्पिटल जब आप लेके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां डॉक्टर्स नहीं जाते, वहां आप हॉस्पिटल्स देखें वो खाली पड़े रहते हैं। गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं सारे मुल्क में हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर आएगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए हम अब आसानियां पैदा कर रहे हैं। तो आपने देखा देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन हिज पॉलिसी ऑफ हेल्थ। वो कह रहे हैं कि अब हमने हेल्थ कार्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। गरीब आदमी के पास एक हेल्थ कार्ड है जिसमें 10 लाख रुपए होते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हर जगह पे सरकारी अस्पताल क्वालिटी वाला प्रोवाइड करें। शहरों में नहीं है तो देहातों में कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? लिहाजा वो हेल्थ कार्ड लेकर जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे, वो अपना काम करेंगे। यानी कि एक पॉलिसी चेंज होगी ना, बजाय इसके कि आप सरकारी इदारों को दुरुस्त करके वहां पे सस्ता और मयारी इलाज मुयस्सर करें पाकिस्तान के लोगों को। आपने कहा है कि हमने हेल्थ कार्ड देना शुरू कर दिया। अब हेल्थ कार्ड में जो 10 लाख रुपया है वो एक गरीब आदमी लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज अ बिग अचीवमेंट और मैं इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर साहब को बार बार दे चुका हूं शोज के अंदर। लेकिन this is not an alternative to fixing the government sector. This is not an alternative to fixing the government. एक तो दूसरा, सरकारी हॉस्पिटल्स का मसला ये है कि वहां पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनकी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए अगर तनख्वाह है। जूनियर डॉक्टर्स बेचारे तो 50, 60, 70 हज़ार पे भी काम करते हैं। तो 1.25 लाख रुपए में एक सीनियर डॉक्टर जिसने 30-40 साल दिए हैं, 25-30 साल दिए अपने करियर के, मेहनत की है, डिग्री की है, वो कैसे अपने बच्चों को एक म्यारी जिंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता। तो वो क्या करता है, आप उसको इजाजत देते हैं कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें। अब वो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए प्राइवेट क्लिनिक खोलता है। प्राइवेट क्लिनिक खोलता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आने वाले 50-60% पेशेंट्स को वो स्मगल करके प्राइवेट सेक्टर में अपने क्लिनिक में लेके जाता है, वहां पे उनका इलाज करता है, वहां पे उनसे पैसे लेता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो नहीं। तो वो होता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, लेकिन क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से उसे, प्राइवेट क्लिनिक से पैसा आ रहा है, तो his heart is there in his clinic, even if he is performing his duties, functions there in the government hospital, लेकिन उनका ज़हन जो है वो प्राइवेट क्लिनिक में होता है क्योंकि आपने उसको अलाउ किया। अब इस सारे मॉडल के ऑपोजिट
ایک ماڈل PKLI کا آیا تھا, اور PKLI میں انہوں نے کہا جی کہ گورننگ باڈی ہوگی اور یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کو پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, تنخواہیں ہم ان کو اچھی دیں گے, اور 3 سال بعد اس انسٹیٹیوشن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے کہ لوگوں کا علاج کر سکے. میں PKLI مختلف دفعہ گیا ہوں, میں اس وجہ سے اتنی ڈیٹیل میں ہیلتھ پہ بات کر رہا ہوں بیکاز دیز آر دا ریئل ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. میں گیا ہوں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیک آف تھا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا اس سو موٹو نوٹس سے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے لیا تھا. ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس صاحب تھے تب, وہ سو موٹو نوٹس لے کر PKLI کی گورننگ باڈی کو تحلیل کر دیا, ایڈمنسٹریٹو کمیٹی خود وہاں پہ بنا دی. لیکن جب ثاقب نثار, اور انہوں نے کہا جی یہ کیا کرپشن ہوگی, اس میں کیا ہو گیا, فلانا ہو گیا, ٹمکانا ہو گیا, لیکن جب ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کا ایک نیا بینچ بنتا ہے, تو وہی بینچ ثاقب نثار صاحب کے لیے گئے تمام سٹیپس کو انڈو کر دیتا ہے اور PKLI کو کہتا ہے کہ آپ ویسی اس کو چلائیں. اب یہ اور بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی پالیسی ڈیفرنٹ تھی, انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا اور PKLI کو ویسے چلانا شروع کر دیا. تو مائی کوشچن از کہ یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلس کو درست کرنے کا ایک ویژن تھا عمران خان صاحب کا, وہ کہاں پہ گیا؟ اور یہ جو PKLI جیسے انسٹیٹیوشنس ہیں, جو آئی ریمبر ڈاکٹر سعید اختر جو آئے تھے جن کے حوالے سے بعد میں کہا گیا 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور یہ کیسے اتنی زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں, تو وہ پھر سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چلیں کہ امریکہ میں تو اس سے بہت زیادہ پیسے کماتے تھے, اور جن ڈاکٹرز کو وہ وہاں سے لے کر آئے وہ تو $1 ملین سال کا کما رہے تھے, تو وہ 3 گنا کم تنخواہ پہ, 4 گنا کم تنخواہ پہ پاکستان واپس آئے تھے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے. صرف ڈاکٹر سعید اختر کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے ڈاکٹرز کی جنہوں نے PKLI کو جوائن کیا تھا, اینڈ آئی نو بہت سارے ڈاکٹرز ابھی تک وہاں پہ کام کر رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ جو اوریجنل ویژن تھا اس ہاسپٹل کا وہ پورا نہیں ہو سکا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کی نظر اور لیگل انٹرپریٹیشن کی نظر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ, اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر نان ادر دین ڈاکٹر فیصل سلطان, آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو پرائم منسٹر اور نیشنل ہیلتھ سروسز. کیونکہ کورونا بھی دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بٹ دا فرسٹ کویشچن ٹو یو از کہ کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں گورنمنٹ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت ہے, تنخواہیں وہاں پہ آپ لوگ کم دیتے ہیں, وہ پھر پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, پھر معیاری علاج وہ وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں, پھر گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اس لیول کا علاج ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مریض وہاں پہ وہ پیسے دے ہی نہیں سکتا. تو کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل جی, بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹس میں, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس, بہت ہی اہم نکات آپ نے جلدی سے تیزی سے بہت ساری چیزیں مینشن کی. میں چاہوں گا اگر آپ موقع دیں کہ ان سب کا ذکر کروں. بڑی ہی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ باتیں آپ نے کہی ہیں. ایک دو چیزوں سے تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا لیکن وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. اچھا, پہلے تو یہ کہ جہاں تک گورنمنٹ کے مشن اور ویژن کا تعلق ہے, ایون بیفور دا پرائم منسٹر بیکیم پرائم منسٹر, KPK کے اندر یہ جو ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے یہ لانچ ہو چکی تھی, اور وہاں ان پیرلل ٹو دس, یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. بالکل میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ این آئیدر اور. آپ نے ہیلتھ انشورنس سسٹم کیٹاسٹرافک النس کے لیے, ان بیماریوں کے لیے جو لوگوں کو غریب کرتی ہیں, ایک پروٹیکشن سیفٹی نیٹ کریٹ کرنا. بٹ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لارج جو بڑے ادارے ہیں سرکار کے, یا ایون ماڈریٹ سائز کے ادارے ہیں, یا جو پرائمری ہیلتھ سسٹم ہے اس کو آپ نے اگنور کر دینا. ان دونوں چیزوں نے ان پیرلل چلنا. اگر آپ کو میں کچھ اعداد و شمار بتاؤں تو 70-75% ہیلتھ کیئر ڈیلیوری پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہوتی ہے, پبلک کے تھرو نہیں ہوتی, پرائیویٹ کے تھرو ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا, اور یہ ہر ملک میں ہے, جہاں پبلک سیکٹر ویل فنکشننگ نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں, دے ووٹ ود دیئر فیٹ, وہ بیچارے چل کے ادھر چلے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اور وہاں دے اینڈ اپ اسپینڈنگ آؤٹ آف پاکٹ. تو ایک تو یہ چیز تھی واضح کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ ہیلتھ انشورنس سسٹم چاہیے, تاکہ ہر جگہ آپ جہاں بریک اینڈ مارٹر نہیں ہے, جہاں آپ کی فیسلٹیز نہیں ہیں, بجائے اس کے کہ آپ انویسٹ کریں اور وہ ڈیڈ انویسٹمنٹس بن جاتی ہیں, بہت دفعہ اچھی طرح چل نہیں ہوتی, تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو کور کریں تھرو کیٹاسٹرافک النس کوریج, جو یہ صحت انشورنس کارڈ ہے.
اب آ گئی دوسری بات ہسپتالوں کی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں دو مسئلے ہیں, دو, اینڈ یو نیلڈ دا پرابلم. پہلی بات یہ ہے کہ ہم انڈر فائنانس کرتے ہیں ان کو, ان انسٹیٹیوشنز کو, اور دوسرا کرتے ہیں پورلی گورن کرتے ہیں. اب آپ کسی ایک ادارے کی مثال لے لیجئے, میو ہسپتال ہو گیا, پمز ہو گیا, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہو گیا, لیڈی ریڈنگ ہو گیا, کوئی بڑا ہسپتال اس ملک کا جو ہے 2-3 ہزار بیڈ کے ہسپتال ہیں, اور وہ ایک دور سیکٹریٹ میں ایک جوائنٹ سیکرٹری صاحب یا سیکرٹری صاحب یا ایڈیشنل سیکرٹری صاحب جو ہیں اس کو رن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ڈیسک کے اوپر صرف یہ ایک ہسپتال نہیں ہوتا, اس طرح کے درجنوں ہسپتال ہوتے ہیں. تو کیا ہی گورننس ہوگی, اور کوئی لانجیوٹی نہیں ہے. دی بیوروکریسی چینجز 1 to 2 years. کوئی جسے کہتے ہیں نا ڈومین نالج نہیں ہوتا. ایک شخص آتا ہے, وہ تھوڑا سیکھتا ہے, وہ پھر چینج ہو جاتا ہے. اونرشپ نہیں ہوتی, انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہوتی. اسی چیز کو توڑنے کے لیے, اسی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے, اور یہ اب نہیں, ناٹ آفٹر دا گورنمنٹ کیم ان ٹو دا فیڈرل, اٹ از بفور دیٹ. جب سے کے پی میں تھے, جو یہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ تھا, اگر آپ ایم ٹی آئی ایکٹ دیکھیں تو جو پی کے ایل آئی کا بورڈ اور ایکٹ وہ تھا, وہ خاصے ملتے جلتے ہیں ان اسٹرکچر. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ ایک جو پی کے ایل آئی کا تھا, میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا, آپ کو ایک اینٹی چاہیے. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی کے ایل آئی کا جو بھی اوریجنل آئیڈیا یا ویژن تھا اس سے ملتا جلتا آپ بھی اسٹرکچر لے کر آ رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, اور آپ اس کی مثال دے کر تشبیہ دے رہے ہیں, تو پھر پی کے ایل آئی ایکٹ پاس کر کے آپ نے اس کا سسٹم کیوں سارا چینج کر دیا؟ اف دیٹ واز دا رائٹ سسٹم, اس کو آپ بھی جانے دیتے, چاہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی تھی اس کے باوجود. Why did you change that? So in many ways it is continuing in the same way. Problem کیا تھی؟ دیکھیں 2-3 پرابلم تھی. پہلی بات یہ تھی کہ گورننس اور ایگزیکٹو کے درمیان ایک گیپ ہونا چاہیے. گورننس گورن کرنے والوں نے کرنی ہے, اور ایگزیکٹو لیئر جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مینج کرنا ہے. انفارچونیٹلی پی کے ایل آئی کا جو اوریجنل ماڈل تھا اس میں ان دونوں چیزوں میں سیپیج تھا. وہی لوگ گورننس میں بھی تھے جو مینجمنٹ میں بھی تھے, سو دیر فور اوور سائٹ اس افیکٹو طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی. دیٹ واز ریئلی اونلی دا فنڈامنٹل فلا ود اٹ, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا کرنٹ اسٹرکچر بھی ہے وہ مور اور لیس اسی انداز سے ہے کہ ایک گورننس باڈی اوپر ہو جو اس کی ریسورسز کو دیکھے, اس کو رن کرے, اور جو ایڈمنسٹریٹو لیئر ہے وہ اس کی اوور سائٹ کرے. اب ان دونوں میں ملاپ نہیں ہو سکتا. یہ ایک جگہ بورڈ میں سوال کا جواب دیجیے گا کہ جو تنخواہیں وہاں پر دی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبان کو, کیا وہ بہت زیادہ ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر صاحبان جو باہر ملکوں سے یا کسی بھی گورنمنٹ ایسے ہاسپٹل میں جہاں پہ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر 8-10-12 لاکھ روپے آپ ایک ڈاکٹر کو تنخواہ دے رہے ہیں جو کہ امریکہ سے برطانیہ سے اپنی پریکٹس چھوڑ, از اٹ ٹو مچ؟ اور آپ کہیں کہ جی یہ دیکھیں سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ وہ ماڈل ہے کہ آپ لاکھ روپیہ اس کی جیب میں سرکاری طریقے سے ڈالتے ہیں, کروڑ روپیہ وہ پرائیویٹ پریکٹس سے کما لیتے ہیں, اور سرکاری اسپتال کا بیڑا غرق ہوا رہتا ہے. سر 100% اگریڈ ود یو جی. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کمپلیٹ وزن ہے, اور میں اس مطلب I couldn't say it better. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کے پاس 2 ہی ماڈلز ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ ادارے کے اندر پریکٹس کریں اور ادارے کی جو انکم ہے وہ بھی بڑھے, اور آپ یہاں بیٹھ کے پریکٹس کریں تاکہ آپ کی ایفرٹ کا محور جو ہے, آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کا ادارہ رہے, بجائے اس کے کہ آپ شام کو کہیں اور جا کے پریکٹس کریں. ایبسولوٹلی. اور یہ جو ایم ٹی آئی ایکٹ ہے اس کے اندر یہ چیز انشرائن ہم کر رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات آپ نے بڑی زبردست کہی ہے, وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی کسی کو آپ اچھی سیلری دے دیں تاکہ اس کی ساری جو انرجیز ہیں, اس کا فوکس ہے, اس کی ایفرٹ ہے وہ ادارے کے اندر رہے, تو آپ اس کو کہتے ہو یار یہ تھوڑی سی لے لو تنخواہ, لیکن اس کے بعد ہم نہیں پوچھتے آپ سے. سو ایکچولی جو کرنٹ ماڈل ہے جسٹ کی ناٹ ورک. انفارچونیٹلی جب بھی آئین 9 سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے خلاف ایک وہ ریزسٹنس آتی ہے. اب کل سینٹ سے فائنلی فیڈرل ایم ٹی آئی ایکٹ پاس ہوا ہے جس کے تحت ہم پمز, ہم شیخ زاید ہاسپٹل لاہور اینڈ دا 3 فیڈرل ہاسپٹلز ان کراچی اس فریم ورک میں چلانا چاہتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوگا, آپ ایلوکیٹ کریں ریسورس. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وقت کی قلت ہے میرے پاس, میں کسی اور دن بیٹھیں گے آپ کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ ہیلتھ کیئر سسٹم سارا ہمارا. مجھے ایک اور چیز کا جواب چاہیے آپ سے. خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور جسٹس سسٹم میں اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا 2015, 2016, 2017, 2018 میں آپ کی گورنمنٹ آتی ہے.
لیکن پچھلی گورنمنٹ جتنا ہیلتھ پہ سپینڈ کر رہی تھی آپ لوگ بھی اتنا ہی سپینڈ کر رہے ہیں. 2015 16 17 کے جو فگرز ہیں تقریباً اسی کو آپ لوگ میچ کر رہے ہیں 2018 19 20 میں, اور جی ڈی پی کا بہت کم جو ہے آپ خرچ کر رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ جی ڈی پی کا 17.8% ہیلتھ سروسز پہ خرچ کرتا ہے, چین 4.6% کرتا ہے, اٹلی جی ڈی پی 8% کرتا ہے, برطانیہ 7% کرتا ہے, بھارت 1.26% کرتا ہے, اور ہم بھی 1.2% کر رہے ہیں. یہ سلائیڈ میں نے چلا بھی دی اپنے دیکھنے والوں کے. دس از آر پرائیورٹی اباؤٹ ہیلتھ, جبکہ WHO یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم جی ڈی پی کا 6% خرچ ہونا چاہیے ہیلتھ کے اوپر. تو خان صاحب کی وہ جو پالیسی تھی کہ ہیلتھ پہ خرچ کرنا چاہیے, کیوں اتنا کم خرچ ہو رہا ہے ہیلتھ کے اوپر؟ Let's also look at the PSDP. جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس دفعہ اس میں 300 بلین کا فرق ہوا ہے. یعنی اٹس اے میسو انجیکشن آف اور انکریز ان دی اماؤنٹ, اور وہ زیادہ تر جو ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو 2-3 بہت اہم پروگرام بتاتا ہوں جو ایکسیپشنلی اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم فنڈ کروا رہے ہیں. نمبر 1, $2 ارب کا $2 بلین کو اوور 5 ایئرز پلان ہے, PC1 ہے فار نیوٹریشن, جس کا پرائم منسٹر نے اپنی انوگرل اسپیچ میں ذکر کیا تھا اور بالکل اہم چیز ہے. اس کے علاوہ جو لارج انفیکشس ڈیزیز پروگرامز ہیں جو فیڈرل لیول سے فنڈ ہوتے ہیں اور مینج ہوتے ہیں, جس میں TB HIV ملیریا ہے اور اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس, یہ وہ پروگرامز ہیں جو ہم کہتے تھے جی بس ٹھیک ہے گلوبل فنڈ پیسے دے دیں. نہیں, ہم نے اس دفعہ کہا ہے کہ ہم پیسے دیں گے. سو ایکچوئل اسپینڈنگ میں آپ اس میں میسو انکریزز دیکھیں گے. اس کے علاوہ یہ جو ہیلتھ انشورنس اسکیمز ہیں, لیٹس ناٹ فرگیٹ دیم, یہ پنجاب الون کی 100 ارب سے زیادہ کی پروکیورمنٹ ہوگی on this. So these are massive health expenditures that are coming into the betterment of people, and inshallah بالکل آپ ٹھیک بول رہے ہیں, we need to sit together separately on this and discuss it in depth. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال اب کرونا کے حوالے سے میں آپ سے کر لوں. یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جس نے پوری دنیا کو دوبارہ اپنی لپیٹ میں لیا, 77 ممالک میں یہ جا چکا ہے. امریکہ میں پچھلے ایک ہفتے میں 70% اضافہ ہوا ہے کرونا کیسز میں, برطانیہ میں 17% اضافہ ہوا ہے, انڈونیشیا کی 27 کروڑ کی آبادی میں سے 26% وہ پازیٹیوٹی ریٹ آیا ہے وہاں پہ, اور پاکستان میں بھی اب یہ کیسز آ رہے ہیں. گلگت کیونکہ ٹورزم ہے آج کل لوگ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں, تو 23% پازیٹیوٹی ریٹ ہے. کراچی میں 20% پہ پہنچ گیا. اب یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کو کیسے قابو کریں گے آپ, اور ویکسین کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتاؤں ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے اس کے اندر بھی اب وہ کلاس والی بات آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلے دنوں ایک واٹس ایپ گروپ میں نے دیکھا ایک صاحب نے میسج کیا, ہمیں فائزر نہیں ملی تھی تو ہم نے ماڈرنا لگوایا ہے, اور جس کو فائزر لگ جاتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں فائزر لگی ہے, میں نے تو اپنے پورے گھر والوں کو فائزر لگوا لیا. اور جس کا بیچارے کا کوئی ہاتھ نہیں پڑتا وہ جا کے چلا جاتا ہے آپ کے ویکسین سینٹر میں, اس کو آپ پاک ویک لگا دیتے ہیں. وہ پاک ویک لگوانے کے بعد وہ کیا ٹریول بھی کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں یہ ویکسینز جو آپ لگا رہے ہیں لوگوں کو؟ پھر سے آپ نے 5-6 چیزیں اکٹھی ذکر کر دی, میں کوشش کروں گا جلدی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پلیز ریکگنائز کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں میرے خیال سے میرے اندازے کے مطابق یا میری ریکال میں اتنا کلیئر ڈیموکریٹک یونیفارم سسٹم آف اے ڈپلائمنٹ آف اے پبلک گڈ مجھے نہیں معلوم کہ ہوا ہو. اب آپ کی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے, ماڈرنا ملینز کی تعداد میں لگ رہی ہے اور دنیا جہان کو لگ رہی ہے. جہاں 22 کروڑ ڈوزز لگی ہوں, 22 ملین ڈوزز لگی ہوں, 2.25 کروڑ ڈوزز لگی ہوں, تو نیچرلی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں لاسٹ مائل کے اوپر کسی کا خیال ہے کہ اس نے اپنا پریویلیج یوز کر کے کیا. اگر کوئی انڈیویجول ایونٹ ہو پلیز ہمیں بتائیں, وی کم ڈاؤن ویری ہارڈ آن اٹ. نمبر 3, جو یہ ویریئنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اٹ از گروئنگ اور نمبرز بڑھ رہے ہیں. فائزر بھی لگ رہی ہے جی, فائزر بھی لگ رہی ہے لوگوں کو عام طور پہ جی. فائزر ہم نے فائزر کی 2 کلیئر انڈیکیشنز تھی جی. نمبر 1, اگر آپ کا امیون کمپرومائز سسٹم ہے اور اس کی ڈاکیومنٹیشن چاہیے تھی, اور نیچرلی وہ لاسٹ مائل نے چیک کرنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے قصور میں نہیں چیک کر سکتی یا بدین میں نہیں چیک کر سکتی. اچھا, دوسری بات یہ کہ سیکنڈ جو انڈیکیشن تھی وہ لوگ تھے جن کو ٹریول کے لیے چاہیے تھی. ٹریول سے مراد جن کے پاس اقامے تھی, مزدور ہیں. سر میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں انٹرنیشنل ٹریول کرنے کے لیے فائزر انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے, اور پاک ویک جو لگ رہی ہے یہاں پہ میجورٹی آف دا پاکستانیز کو, وہ کیوں ایکسیپٹیبل ہے؟ وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو دی ادر کنٹریز کہ ہماری ویکسین اگر اس معیار پہ ہے تو ان کو کنونس کریں کہ اس معیار پہ ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پاک ویک جس کو لگی ہے وہ انٹرنیشنلی ٹریول نہیں کر سکتا؟
سو ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹریول کی ازمپشن جو تھی نا چیز تھوڑی سی تھی، اس کو بہت زیادہ بڑھا کے کیا گیا، اور ہماری پریویلیج ایلیٹ اس کو ذرا کوشش کر رہی تھی آف یوزنگ دیٹ ٹو ٹرائی ٹو سے کہ ہمیں چاہیے. دیکھیں ہمارا بڑا سمپل ٹچ ٹون تھا. اگر آپ نوکری کے لیے باہر جا رہے ہیں، اقامہ ہے سعودی عرب ایٹسیٹرا، ڈیفینیٹلی. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں واضح کلیئر ریکوائرمنٹ ہے ان رائٹنگ، وہاں ہم دے دیں گے. اب آ جاتے ہیں پاک ویک. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال سمپل ہے، میں نے جو آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال پوچھا کہ جہاں پہ فائزر ریکگنائزڈ ہے فار انٹرنیشنل ٹریولنگ، وہاں پہ پاک ویک ریکگنائزڈ کیوں نہیں ہے؟ کیا کمی ہے ہماری ویکسین کے اندر؟ کوئی کمی نہیں ہے، بڑی سمپل بات ہے. اور اگر نہیں ہے تو why don't we convince them? we are WHO نے کلیئر گائیڈنس دی ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا there is a change of tune from within Saudi Arabia for example, and eventually یہ ہوگا. صرف یہ نیچرل سا ہے کہ جس ملک میں جو ویکسین لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا پارشل ہو جاتا ہے، بٹ ایونچولی اس چیز کا ہولڈر بائیلیٹرل کے ذریعے بھی مختلف. تو آخری سوال ہے میرا، اس کے بعد میں نے بریک لینا ہے، وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے، میں پھر پاک ویک لگوا لوں؟ پاک ویک لگوا کے میں امریکہ ٹریول کر سکتا ہوں یا برطانیہ ٹریول کر سکتا ہوں؟ جی میں لگوا لوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یو ایس تو ان اینی کیس کوئی ریسٹرکشن نہیں ڈالتا ویکسین پہ، یہ مسکنسیپشن ہے. چلیے اگر کوئی پرابلم ہوا تو پھر آپ سے رابطہ کروں گا، میں لگوا لیتا ہوں پھر پاک ویک جا کے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. عارف حمید بھٹی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ، کیا کہا انہوں نے؟ یہ جو حملہ ہوا KPK میں جہاں پر داسو ڈیم بن رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہا سنی؟ لاہور کے لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے. انہوں نے کوئٹہ میں بھی ایسی سازش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب یہ داسو میں اس سازش میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ کامیابی عارضی ہے. واقعہ کی تحقیقات فائنل سٹیجز پہ ہے. ہائیسٹ ادارے پاکستان کے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور 15 لوگ انویسٹیگیشن میں چین کے بھی آگے شامل ہو چکے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب، 15 لوگ چین کے بھی انویسٹیگیشن میں شامل ہو چکے ہیں. وزیر خارجہ جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو کنونس کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے. پرائم منسٹر کے کہنے پہ سی پیک جس میں $60 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی تھی چائنا نے، اس کے دشمن تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا کہیں فائدہ نہ ہو جائے. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ اس کو صحیح ٹیکل کر رہی ہے؟ سنبھال لیں گے یہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ داسو ڈیم میں جو اٹیک ہوا ہے اور جس میں ہمارے چینی بھائی مارے گئے ہیں، اس کے بہت سارے حقائق ابھی آپ کے سامنے آئیں گے. فی الحال میں کچھ نہیں کہوں گا. مجھے یاد ہے اس دن جس دن یہ ہوا تو فواد چوئی صاحب نے کسی جگہ کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا، تو میں کاشف باسی کے پروگرام میں تھا. میں نے کہا جی میری انفارمیشن کے مطابق 1000% دہشت گردی ہے، میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے. دیکھیں چین اربوں روپے کی، کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. امریکہ کو شکست فاش ہوئی، 20 سال تک وہ افغانستان میں جدید اسلحہ اور تمام نیٹو فورس کے ساتھ رہا. بھارت کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی، تو اس کے خطرات پاکستان آئیں گے. میرا خیال ہے انہوں نے سٹارٹ میں وزیر خارجہ نے بھی ایک آدھی جگہ فرما دیا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے. جب دوسرا ملک آپ کے ہاں کہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہا ہو تو بڑی سوچ سمجھ کے پالیسی بیان، پوری انفارمیشن لے کے بیان دینی چاہیے. بابر وان صاحب نے کہہ دیا دہشت گردی ہے. اور یہ اب یہ چین کے لوگ 15 نہیں آ رہے، ان کے کچھ اور بھی مطالبات ہیں. یہ جنرل اعجاز اوان صاحب میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں، اور ایک خوفناک مطالبہ بھی انہوں نے کر دیا سی پیک سے ریلیٹڈ. وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میرا خیال ہے پاکستان میں بھارت ہر ممکن کوشش کرے گا دہشت گردی میکسیمم ہو، اور یقیناً ہمارے فرنٹ لائن پاک فوج کے جوان پچھلے دنوں 2-3 شہید ہوئے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے بلوچستان میں وہ ہوٹل میں چینی ایمبیسیڈر نے آنا تھا، یہاں آ کے چلے گئے تھے، وہاں بلاسٹ ہوئے. تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے خاصی مشکلات ہے. لیکن یہ اس میں تھوڑی سی داسو میں حکومت کے کچھ لوگوں نے غیر ذمہ داری دی، جس کی وجہ سے چین ناراض ہے. اسی وجہ سے اتفاقاً آج
پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کچھ بریفنگ دی گئی تو انہوں نے وزیر خارجہ کو فوری طور پر کہا کہ آپ جائیں. تو پاکستان کے لیے آنے والے دن اللہ تعالیٰ بہتر کرے. میں سمجھتا ہوں بھارت آج آپ کے سامنے ISPR کے خاصے وہ تو اکثر گفتگو کو بڑی لمبی کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ در اندازی افغانستان سے ہو رہی ہے اور بھارت کرا رہا ہے اور 62 کیمپ ہے ان کے ٹریننگ. تو آنے والے دن میرا خیال ہے پاکستان میں دہشت گردی میں اللہ نہ کرے خدشہ ہے کہ اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا بھٹی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ حکومت کی طرف سے تھوڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے سچویشن کے حوالے سے، اور یہ چینی کمپنی نے جو فوری طور پہ کہا جی کہ پاکستانی ملازمین کے ہم کانٹریکٹس جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں اور ان کو گریچوٹی وغیرہ دے رہے ہیں، تنخواہیں دے رہے ہیں آدھے مہینے کی، یہی وجہ ہو سکتی ہے ان کے اس فیصلے کی؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ فوری طور پہ چین گھبرا جائے اور کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے اس وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں. دہشت گردی کا سامنا تو چینیوں نے ہمارے ساتھ مل کے 2017 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، 2 چینی شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا کوئٹہ میں. 2018 میں کراچی میں چینی کاؤنسلیٹ پر حملہ ہوا، لیکن چین پاکستان کے ساتھ اچھے برے وقتوں میں کھڑا رہا ہے، انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. تو ابھی جو یہ سچویشن ایک دم ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ جی واپس انہوں نے اپنے امپلائیز بلوا لیے، تو یہ مس ہینڈلنگ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ اور کیا کر سکتی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجنا کافی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ سے مضبوط رہی ہے. امریکہ نے تو ہمیں ہمیشہ ٹیشو کی طرف استعمال کیا، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. کامتی ٹانگوں سے انہوں نے مان لیا. پہلی دفعہ ہم بالکل اوپن ہوا ہے کہ 2 کیمپ تھے، ایک چین اور ایک امریکہ، ہم آ گئے. اور چین کو بھی یہ اندازہ تھا یہ دہشت گردی ہوگی. اگر وہ پاکستان کی ایئر بیس مانگ رہا تھا تو وہ چین کے لیے مانگ رہا تھا، کیونکہ آنے والے دنوں میں 2025 تک چین ایک سپر معاشی پاور بن چکا ہوگا. میرا خیال ہے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور ان کا چینی حکومت کا نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں پر خدشات ہیں، اور وہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر تک پہنچ بھی چکے ہیں، اور اس سلسلے میں پاک فوج کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں. اثر رابطے پاک فوج کے ساتھ ہے. چین جانتا ہے سی پیک کو فول پروف کر سکتی ہے تو صرف اور صرف فوج. جب وہ ہو رہے تھے آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف سے اور DGIA سے زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھی. اسی لیے کل یا پرسوں جہاں بھی وہ ازبکستان گئے تھے پرائم منسٹر صاحب، انہیں DGISI کو ساتھ لے جانا پڑا. ہمارے پالیٹیشنوں کی تھوڑا سا نا میرا خیال ہے زیادہ تر کوئی اب فارن جو پاورز ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کو ترجیح دیتی ہیں، لیکن جنرل صاحب بہت بہتر میرے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. انہیں خدشات ہیں. میری اطلاع ہے پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک دو بندوں کے بارے میں اس کا اظہار بھی کر دیا. جیل صاحب، یہ جو بھٹی صاحب نے کہا کہ سی پیک کو فل پروف سیکیورٹی فوج دے سکتی ہے، تو فوج کی تو ایک پوری ڈویژن پہلے سے ہی مختص ہے سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے، تو کیا اس سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، DGISPR نے جو آج ٹاک کی ہے اس میں بھی انہوں نے افغانستان کی سرزمین کے استعمال ہونے کا ذکر کیا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردوں کی کارروائیوں کے حوالے سے، اور ہندوستان اور رو کے ملوث ہونے کا اظہار بھی کیا. اور یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ کچھ دن پہلے طالبان نے جب قندھار پر قبضہ کیا ہے تو بھارتی کاؤنسلیٹ سے متصل NDS کے کمپاؤنڈ سے 3 ارب پاکستانی روپے نکلے ہیں، پاکستانی کرنسی نکلی ہے وہاں سے، جس کو بھارت استعمال کر رہا تھا، رو استعمال کر رہا تھا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو فائننس کرنے کے لیے. تو کیا کر سکتا ہے پاکستان، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے چین کے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، یہ آپریشنل یا ٹیکٹیکل لیول کا نہیں ہے. یہ دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور اس کو کوئی بھی ٹیکٹیکل سیبوٹاج یا چھوٹا ایکشن یا میڈیم لیول ایکشن اس ڈائریکشن کو نہ تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس تعاون کو خراب کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی مس گیونگز پیدا کر سکتا ہے. یس، سیکیورٹی تھریٹ ہے. چین بھی نہیں چاہتا، امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ تعاون آگے بڑھے، ہندوستان بھی نہیں چاہتا کہ یہ تعاون آگے بڑھے. تو جتنا بڑا یہ اسٹریٹجک تعاون ہے
جس نوعیت کا اتنی بڑی ریزسٹنس بھی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو داسو والا واقعہ ہے یہ دہشت گردی تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جب کوئی کہیں بھی پٹاخہ بج جائے تو سوشل میڈیا سب سے پہلے ان خبروں کو نکالنی شروع کرتا ہے، جس میں مس گیونگز اور ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جو فورن آفس کی سٹیٹمنٹ تھی دیٹ واز ناٹ ویل کنسیڈرڈ، وہ ابتدائی انفارمیشن کو انہوں نے فورن سٹیٹمنٹ ایک دے دی، اس کے بعد شواہد مل چکے ہیں۔ یہ ایک سفید گاڑی تھی جس میں کار تھی سفید، جس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا، جس دہشت گرد نے یہ خودکش دھماکہ کیا اس کے باڈی پارٹس بھی مل گئے ہیں، اس کا انالیسز ہو گیا اور چائنا کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ چائنا کے اور پاکستان کے درمیان نہ کوئی بدگمانی ہے نہ کوئی بد اعتمادی ہے، اور جو جا رہے ہیں فورن منسٹر چائنا کے لیے وہ اس مدعے کے لیے نہیں جا رہے، وہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایشو ہے جس کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہے میوچل کوآپریشن کا۔ اور وہ کیسے؟ افغانستان کی سچویشن میں 3 کنٹریز کا کردار بہت کلیدی ہے اور 3 قوتیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ، انڈیا اور اشرف غنی حکومت اس سارے پیس اور امن پروسیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتی ہے اور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ پرامن افغانستان کے لیے، پرامن افغانستان پورے ریجن کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ جو نارتھ ٹو ساؤتھ موومنٹ ہے اور ساؤتھ ٹو نارتھ پروگریشن ہے چائنا کی، اس کے راستے کھل جائیں گے۔ یہ جو رشیا کا نیچے آنا، سینٹرل ایشیا کا نیچے ساؤتھ میں اور گوادر اور اس پورٹ تک پہنچنا، اور چین کا اسی افغانستان کو استعمال کر کے سینٹرل ایشیا جانا اور یوریشیا تک جانا، یہ ایک بہت بڑی پیراڈائم شفٹ لائے گا، اسٹریٹجک شفٹ لائے گا اس ریجن میں۔ اتنی ہی اس کی بڑی اپوزیشن ہو رہی ہے۔ اب شاہ محمود کیوں جا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کا کردار کلیدی ہے افغانستان کے امن میں، رشیا کا کردار کلیدی ہے اور پاکستان کا، اور اس کے بعد جو متحارب گروپ ہیں ان میں اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ کروانی ہے تو ان ریجنل کنٹریز نے مل کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہے۔ چائنا $450 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایران میں۔ ایران کا مفاد افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے، ان کا مفاد چین سے جڑا ہوا ہے۔ چین کو یہ راہداری چاہیے، پاکستان اور چین کا مفاد اور چین اور روس کا مفاد یہ کنورج کر رہے ہیں اس خطے میں، اس ریجن میں۔ اس لیے یہ جو ابھی بھاگ دوڑ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چھوٹی ناراضگی یا ایک دھماکے سے پیدا ہونے والی ناراضگی کے لیے نہیں جا رہے، یہ ایک بڑے لیول کا اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ افغانستان ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ لا رہا ہے اس ریجن میں۔ ایک تو یہ بات میں کلیئر کر دوں۔ دوسرا، یس، ہندوستان کے 66 کیمپ تھے دہشت گردی کے افغانستان میں، آج اس کے 4 کونسلیٹ کلوز ہو چکے ہیں، ان کے جو کندھار والے ریجن میں اور اس میں تھے تمام آپریٹیوز وہ وہاں سے واپس جا چکے ہیں۔ وائنڈ اپ کر رہا ہے انڈیا افغانستان سے، اسی لیے وہ وہاں اشرف غنی گورنمنٹ کو اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے اور وہاں رہنے کے لیے جواز تلاش کر رہا ہے، تاکہ وہ ادھر افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہے اور ہماری فوج کو باندھ کے رکھے اس پورے بارڈر کے اوپر جو 2610 کلومیٹر لمبا ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے دہشت گردی کے سورسز بند ہو جائیں تو ہماری 1.5 لاکھ فوج یہاں سے فارغ ہوتی ہے اور ایف سی اس تمام معاملات کو ہینڈل کر سکے گی، ہمارے ریفیوجی واپس جا سکیں گے، مزید ریفیوجی آنے بند ہو جائیں گے۔ تو میں یہ جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک چینج آنے والی ہے اس ریجن میں افغانستان کی وجہ سے، یہ ساری بھاگ دوڑ آپ کو اس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ اب ہوگا کیا دہشت گردی میں، چونکہ یہ وولٹائل سچویشن ہے، ایوالونگ سچویشن ہے، صرف ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ دہشت گردی بڑھنے کے امکانات ہیں،
بٹ ہم جاگ بھی رہے ہیں, اویئر بھی ہیں, انشاءاللہ اس کو فائٹ آؤٹ بھی کریں گے, اور کوئی پہلے جیسے حالات پیدا نہیں ہونے انشاءاللہ جا رہے کہ پاکستان بے بس ہو جائے. اگر ضرورت پڑی تو پھر انڈیا کو اسی کوئن میں جواب بھی دیا جائے گا. ہم اس کو اتنا عرصہ لائنگ لو نہیں لے سکتے. اب بریک لے لیا. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. اٹس ویری ہارٹننگ صاحب ہیز سیڈ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے تاشقند میں ایک بھارتی صحافی نے سوال پوچھا جس کا انہوں نے جواب بھی بڑا دبنگ طریقے سے دیا. سنیے. بھٹی صاحب, آپ نے سنا پرائم منسٹر کا جواب, یور انالیسس. دیکھیں, پرائم منسٹر کا جواب ایک دلیرانہ جواب تھا, جرأت مندانہ جواب تھا. کاش یہ جواب ہمارے 20 سال پرانے حکمران بھی دے سکتے, لیکن ہم نے بھارت کو ذہنی طور پہ اس کے نیچے دباؤ میں رہے. اب جو پالیسی ہیں بہت زیادہ میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں بہتر ہیں. دیکھیں, بھارت جب تک مقبوضہ کشمیر کا ایشو سالو نہیں ہو سکتا, آپ جو مرضی کر لیں, بھارت سے تعلقات نہیں آ سکتے. پرائم منسٹر عمران خان پہلے بھی بارہا کہہ چکے ہیں, بھارت سمیت تمام ممالک سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے مقبوضہ کشمیر کا حل کرنا ضروری ہوگا. بھارت نے ہمیں باتوں میں انگیج رکھنے کی کوشش کی, لیکن آپ تھوڑا سا محسوس کریں احتشام کہ جو پوزیشن اس نے 5 اگست 2019 کو کی تھی آج تک سیم وہ ہے. تو کیسے ہم آگے بڑھیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ بھئی ہم تو ہمسایہ ملک کی طرح رہنا چاہتے ہیں. وہ ابھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرائے, ہمارے ملک میں ٹیررسٹ بھیجے. تو ہم کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے تعلقات بہتر رہے, تجارت ہو یا ملاقات ہو؟ یہ مناسب نہیں ہے جب تک مقبوضہ کشمیر نہیں حل ہوتا. دوسری طرف میری طرف سے جنرل صاحب کو ایک سوال کریں, کیا جو ہمارے آج کل سیاسی لیڈر, بڑی بدقسمتی ہے, آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں, ہر ایک کا ہم ہے, حق ہے جا کے الیکشن کمپین چلانا, کیا یہ مناسب ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام میں جا کے مقبوضہ کشمیر کے لیے جو ہم نے قربانی دی, وہاں کہنا کہ امریکہ میں پرائم منسٹر کی مرضی بھی تھی کہ بھارت کی گود میں مقبوضہ کشمیر کو ڈال دیا گیا. مجھے تو وہ بیان سن کے دکھ ہوا. کوئی پاکستانی حکومت اور پاک فوج کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کی گودی میں ڈال دیا جائے, لیکن یہ سیاستدان پتہ نہیں انہیں ملکی مفاد بھی اب عزیز نہیں رہا, پتہ نہیں 1-2 سیٹوں کے لیے یہ کس حد تک کراس کر جاتے ہیں کہ ملکی وقار کو بھی مجروح کرنے سے باز نہیں آتے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے بٹی صاحب, اس میں جن صاحب سے یہی میں پوچھتا ہوں, آپ نے کہا سوال پوچھیں. جن صاحب, یہ جو تقریریں کی ہیں مریم نواز صاحبہ نے, اس میں ایک تو بار بار پرائم منسٹر کو کشمیر فروش کہہ رہی ہیں وہ, دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں لیکن آزاد کشمیر کا بچہ بچہ لڑے گا, ایسے جیسے کسی فورن انویژن کے خلاف آزاد کشمیر کے بچے نے لڑنا ہے. بھٹی صاحب, پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کوئی خبر سنی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے جا رہی ہے, جو مریم نواز صاحبہ وہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر اپنی الیکشن کیمپین چلا رہی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ ناممکن ہے. اگر یہ اس بات کا وجود ہی نہیں ہے, اگر آپ اس کو صوبہ بنا دیتے ہیں تو یو این او میں آپ کا کیس ہی کمزور ہو جائے گا. اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, چند ووٹوں کی خاطر سیٹوں کی خاطر یار آپ ملک کی وقار کو مجروح کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ پرائم منسٹر کی بھی مرضی, مطلب اشارہ انہوں نے کسی اور دفعہ کیا, 10 دفعہ مریم صاحبہ کی سنیں. مجھے بدقسمتی ہے ہمارے ادارے سے کیوں نہیں پوچھتے بھئی آپ کس وجہ پہ آگے کہہ رہے ہو کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر بھارت کی جولی میں ڈال دیا. صحیح ہے. جین صاحب, یور ٹیک آن اٹ. بیرسٹر صاحب, بات یہ ہے کہ کشمیر کو کوئی بھی شخص, سول یا ملٹری, کوئی بھی لیڈرشپ ہندوستان کی گود میں ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا. یہ ایک پرنسپل ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم آج تک اسی جگہ کھڑے ہیں, اور اسرائیل کو بھی ریکگنائز اس لیے نہیں کر رہے کہ جب تک یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے, ہم لوگ یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں,
تو UN ریزولوشنز کا احترام تمام ممبر پر لازم ہے. جو UN ریزولوشن کے مطابق حل ہے اس کا صرف ایک ہی حل ایکسیپٹیبل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ جو آپ کا بہت شکریہ عارف صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, میں معذرت جاؤں گا. خواتین و حضرات, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور یاد رکھیے گا, میں نے اب اپنے شوز میں فوکس کرنا ہے ہیلتھ, ایجوکیشن اور جسٹس سسٹم, اور آنے والے دنوں میں آپ اس حوالے سے بڑے انفارمیٹیو شوز دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.